बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक न सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं बल्कि इसके साथ साथ मुझे आप सोशल मीडिया यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और इसके अलावा रहनुमा न्यूज़ पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना और आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। इसके अलावा मेरी कोशिश होती है ऐसे मेहमानों को मदऊ करना कि जिस पे आप कुछ उनसे कुछ बातें कर सकें और कुछ सीख सकें और सीखने के बाद हम अपना पैसा और अपनी जान भी महफूज बना सकें। और सबसे बढ़कर आज जो मैं बात करने वाला हूँ उस पर मैं थोड़ी सी, आपको पता है कि मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम शुरू हो तो थोड़ी सी तमीद बांधी जाए ताकि आपको पता रहे कि जनाब प्रोग्राम है किस पर। तो जनाब एक तरफ बसारत से महरूमी, ऊपर से तल्ख इंसानी रवैये, इस माजूरी और मजबूरी ने नाबीना अफराद को बेशुमार माशी और माशरती मसाइल की दलदल में जकड़ दिया है। ये बात हकीकत है कि हमारा माशरा माशी तौर पर मुस्तहकम लोगों को ज़्यादा मकाम देता है और माशी बदहाली का शिकार माजूर तबके को माशरा कबूल नहीं करता। नाबीना अफराद का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी बल्कि रोज़गार के मौके ना होना के बराबर है। मुलाजमत के लिए 2% कोटा जो माजूरों के लिए मुख्तस है, क्या ये कारामद है? आज इस पे बात करेंगे और ये एक ऐसा मौजू है जिस पे मेरे पास कई कॉल्स आई, बल्कि पिछले दिनों तो लोगों ने मुझसे कहा कि जनाब आप इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे भी मसाइल हैं, हमारी भी ज़िंदगियाँ हैं जो बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम को उस शख्स के किया जाए के साथ बैठकर बात की जाए कि जो भरपूर जज्बा जुनून रखते हैं। और आप हैं प्रेसिडेंट हैं BRFP ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के वकार यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकार भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का एहसान है, सब ठीक ठाक। ज़बरदस्त जी। अल्लाह ताला परवरदिगार आपको हमेशा इसी तरह रखे, क्योंकि आपकी वजह से कई बसारत से महरूम लोगों की ना सिर्फ मदद होती है बल्कि उनको गाइडेंस भी होती है कि किस तरीके से कहाँ कैसे किस तरह उन्होंने आगे ज़िंदगी गुजारना है। और इसके अलावा और बहुत सारी आज बात करेंगे और कुछ आप भी चाहें तो बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कॉल करके। और कॉल करने का तरीका बहुत ही आसान सा है, मोबाइल उठाइएगा 0315000884 मिलाकर बात करें। मैं फिर से नंबर बता देता हूँ 031500008824 ये नंबर है जी, और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट मैसेज करना चाहें वकार साहब से या मुझसे कोई बात करना चाहें तो जनाब आप टेक्स्ट मैसेज में जाइएगा, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और जो मैसेज है लिख कर हवाओं की दोष पर यानी कि 8881 पर भेज दीजिए। जनाब बात करते हैं जी। थोड़ा सा मैं एक फिगर्स भी दूंगा और फिर इसके बाद जवाब लूँगा वकार यूनुस साहब से। वकार यूनुस साहब, कराची समेत मुल्क भर में बसारत से महरूम अफराद का कोई मुस्तनद डेटा मौजूद नहीं है। माहिर अमराज चश्म के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद नाबीनापन का शिकार हैं, जिनमें सिर्फ सिंध में 3,45,000 से ज़ायद अफराद बेनाई से महरूम हैं। इस हवाले से आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डेटा कलेक्ट किया है या कुछ आपके पास इस बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास? सर ये जो डेटा आप बता रहे हैं जी, ये सब सुनने की हद तक ही हमारे सामने आया है जी, क्योंकि ब्लाइंड लोग, नाबीना लोग जो हैं या दीगर माजूरी के लोग भी हैं वो इतने ज़्यादा छुपे हुए हैं, जी, जी, उनको इस हद तक मंजर आम पर आने से रोका जाता है या नहीं आने दिया जाता। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे अवेयरनेस की कमी है। ठीक है। अब भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं। मेरे पास अभी मुलाकात मेरी पिछले हफ्ते ही अलाचे स्क्वायर में एक 15 साल नाबीना लड़के से हुई। उसके वालिद साहब की मेरे पास कॉल आई तो 5 साल हो गए उसको नाबीना हुए, लेकिन उनको नहीं पता था कि नाबीना लोगों के लिए भी कोई स्कूल या कोई तालीम या कोई वो है। 5 साल हुए से मुराद क्या मतलब है? वो 15 साल की उम्र है उनकी नजर ऐसा ऐसा चली गई। 10 साल के बाद वो स्कूल पढ़ रहे थे, उसको ऐसा उनकी नजर चली गई और अभी उनको हवा के दोष पे चलते फिरते किसी ने बोल दिया तुम कंप्यूटर सीखो, तुम कंप्यूटर भी सीख सकते हो। वो अल्लाह ने उसके दिल में बस वो एक जो है वो जज्बा पैदा कर दिया। उसने अपने वालिद से कहा, उन्होंने मालूमात की, फिर उनको मेरा नंबर मिला, फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैं जाके उनसे मिला वहाँ पे। मैंने कहा मैं आपके घर के पास आके आपसे मुलाकात करता हूँ, क्योंकि वो जब मैं घर से निकलता हूँ तो हाईवे पर मेरे रास्ते में ही पड़ता है अलासिफ।
تو وہاں ہم نے بہل ہوٹل میں بیٹھ کے کافی لمبی چوڑی بات کی، ان کو سمجھایا میں نے ان کو سب کیا، اور ان کو ان اداروں کی طرف راغب نہیں بلکہ ان کو وہ ادارہ بھی دکھا کر آگے کہ جہاں پر مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو، لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ بلائنڈ لوگوں کے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ نمبر جو ہے وہ اب تک چھپے ہوئے ہیں. 8 سے 10 ہزار لوگ جو سامنے ہیں بلائنڈ، جو کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اچھا، کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں اور کچھ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، لیکن وقار یونس صاحب بات اتنی سی ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے، آپ نے دیکھا جو میں نے فرسٹ کیپشن تھا وہ یہ تھا کہ 2% کوٹا بھی ہے. جی بالکل. آپ خود بلائنڈ بھی ہیں، آپ دنیا کا مختلف ممالک کے سفر بھی کر چکے ہیں اور وہاں اسٹڈی بھی حاصل کیا، آپ نے سب کچھ کیا اور ماشاءاللہ ایک بہترین، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بلائنڈ ہوتے ہوئے ایک اچھی تعلیم حاصل کی. کیا حکومت سندھ نے یا حکومت پاکستان نے آپ کو جاب دی؟ نہیں سر، جب میں شروع میں ہی گیا ہائر ایجوکیشن تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی ڈگری چونکہ یو ایس یو کے وغیرہ کی نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کی ہے، تو یہاں کی آپ کی ڈگری سے میٹرک کی ہے تو آپ کو یہاں ہائر اس میں جو ہے وہ جاب نہیں مل سکتی. اچھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، اور میں خود 2 اپنے بلائنڈ ساتھیوں کو جو میرے اپنے ادارے میں ہمارے ساتھ ممبر بھی ہیں، ہمارے بورڈ ممبر بھی ہیں، دونوں انگلش میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں گورنمنٹ جاب کی، لیکن ابھی تک ان کو سکسیس نہیں ہوا اس چیز میں کہ ان کو لیکچرشپ کی جاب مل سکے. وہ دونوں میزان بینک کے ہیڈ آفس میں جاب کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا، میزان میں چلے ایک یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک اچھی جاب ہے ان کے پاس. جی. بات یہ ہے کہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کوئی جاب بھی. میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی جی کہ میں تو چلیں ہمارے پاس یہ وہ ہے ایک بہانہ نا کہ وہاں کی ڈگری ہمارے ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جو یہاں کی ڈگری والے ہیں ان کو بھی ہاں اب تک. اچھا لیکن ایک چیز اور ہے، چلیں سرکاری جاب تو اپنی ملازمت ہے اپنی جگہ، شناختی کارڈ، دیگر دستاویزات کے اصول سمیت ادویات کے پیکجوں پر بریل لینگویج نہ ہونے سے بھی جو بلائنڈز کو مسائل ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ سر کوشش ہوتی ہے اس پہ. ہمارے ادارے جو ہیں وہ دیگر اور جو ہمارے نابینا کمیونٹی میں جو بڑے ہیں پرانے لوگ، وہ بڑی کوشش پہ کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نادرا سے پچھلے 2-2.5 سال سے شاید یہ معاملہ چل رہا ہے کہ شناختی کارڈ پر ہمارے ویل چیئر کا نشان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈسیبل ہو، وہ مطلب ایک ہی نشان ہے. ہاں، ہم نے یہ کہا کہ بھائی بلائنڈنیس کے لیے کم سے کم آپ اسٹک کریں، کوئی ایک ایسا سائن انتخاب کریں. تو وہ اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ حکام جو ہیں نادرا کے یا دیگر پالیسیز کے، وہ آ کر کہتے ضرور ہیں کہ یہ نہیں ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو، یہ نہیں، یہ ایشو ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ نا تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برانچز کے لوگ ناشنا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے. بہت سارے بینکس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، بینکس میں بھی ہوتا ہے. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار جب کسی بھی چیز کی کمی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر اللہ تعالیٰ بہت ساری خاصیتیں بھی پیدا کر دیتے ہیں ان لوگوں میں. اور خاص کر جیسے میں آپ کو دیکھوں تو آپ ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ آپ جس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص کر بریل کی اگر بات کی جائے تو اس میں وقار یونس نے پاکستان میں بہت کام کیا ہے. خاص کر قرآن شریف کے حوالے سے اگر ہم چلتے ہیں تو میں بھی آپ کے پروگرام میں بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا، میں آیا بھی تھا اور میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا کہ ماشاءاللہ یعنی کہ ایک پوری انجمن جو ہے وہ آپ کے اس میں چھپی ہوئی ہے. تو وقار بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن شریف ہے اس کو آپ کس طرح پبلش کروا رہے ہیں اور کس طریقے سے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو یہ کیسے کر رہے ہیں اس کو؟ سر 2018 سے الحمدللہ ہم نے بریل قرآن کی پرنٹنگ شروع کی. جی. کیونکہ میں 2013 میں ساؤتھ افریقہ سے مدرسہ نور فار دا بلائنڈ، یہ ایک انٹرنیشنل مدرسہ ہے جی جہاں میں الحمدللہ پڑھ کے آیا، اور آج وہاں ماشاءاللہ 60 بچے انٹرنیشنل 25 ممالک کے 60 بچے ماشاءاللہ دین و دنیا سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک. میرے بھی ابھی 4 اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ 3 اسٹوڈنٹ میں سے گریجویٹ کر کے آئے ہیں، اور میں بھی لاسٹ
دسمبر کے فرسٹ میں وہیں تھا ساؤتھ افریقہ میں. اچھا, ان کی گریجویشن پہ مجھے بھی انویٹیشن آیا تو الحمدللہ آئی واز دیئر فار دیٹ گریجویشن آن 8 دسمبر. تو سر میں جب آیا تو اس کے بعد سے قرآن پہ کام شروع کیا اور دیکھا کہ قرآن ملنا نابینا لوگوں کو بہت مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں لیکن مشینیں کام نہیں کر رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. بہرحال جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو قرآن کی کمپوزنگ کی 2.5 سال کا عرصہ اس پہ لگا, اس کی ایڈیٹنگ, پروف ریڈنگ, ساری چیزیں. 2018 سے ہم نے سر اس کو دینا شروع کیا اور اس وقت سے ہمارا ٹارگیٹ تھا 20 قرآن ہر مہینے ہم نے انشاءاللہ نابینا افراد کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے پاکستان بھر میں. زبردست جی, ماشاءاللہ, یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا, اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر کافی سارے میسیجز بھی ہیں, تو میں نے کہا تھوڑی سی پہلے آپ سے گپ شپ ہو جائے, اس کے بعد وہ میسیج پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ, السلام علیکم شکیل صاحب, اور بہت ہی بہترین وقار صاحب کو بلا لیا, آپ نے دل خوش کر دیا شکیل بھائی. یہ ہے عابد امیر صاحب جناب, یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست انہوں نے میسیج یہ لکھا ہے. عابد امیر ایک اور میسیج لکھتے ہیں, اللہ اکبر, حیران کر دیا آپ نے, 20 لاکھ لوگ وطن عزیز میں نابینا اور مہمان نوازوں کو دھرتی میں, سندھ میں ان میں کی تعداد 3 لاکھ, جی بالکل 3,45,000 ہے. یہ بھی ابھی فگر صحیح نہیں ہے. کال لیتے ہیں, کافی دیر سے آ رہی ہے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل احمد بیگ صاحب, آپ کو اور مہمانوں کو شو میں خوش آمدید. اور میں مہمانوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا جناب کہ جو دوسروں کی زندگیوں کے لیے سہولت کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور اپنی زندگی کو دشوار بنا کر دوسروں کے راستے ہموار کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان کے دونوں جہان کی زندگی آسان فرمائے. آمین. اور اللہ ان سے ایسے کام لیتے رہیں جو اللہ کو خود پسند ہو, اور اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کی ان کی تمام ضروریات پوری فرمائے. جزاک اللہ, شکریہ. بہت شکریہ محمد خان صاحب جی. جی اس کے علاوہ نذیر کھوسو صاحب ہیں جی, بلوچستان سے سن رہے ہیں ہمیں اس وقت فیس بک پہ. اچھا, فاطمہ نور, شکیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے مہمان کو بھی بہت سلام. جناب آپ کے لیے سلام. عابد امیر صاحب کہتے ہیں ناظم درویش صاحب نے سلام دعا بھیجا ہے شکیل بھائی, وقار بھائی اور آپ کے لیے, اور آپ اور ان کی بیٹی کا اور بھتیجی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ناظم درویش صاحب کی شاید میرا خیال آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی اور بھتیجی کا, تو اللہ تعالیٰ خیر پروردگار بہتر کرے معاملات کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پریشان ہو جائے تو پھر ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. جی کال لیتے ہیں, سنتے کیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, میں فاطمہ نور بول رہی ہوں. جی فاطمہ نور, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ جو سر کو لائے بہت اچھا لائے, بہت ہمارے پاکستان میں بہت اچھا لوگوں پڑھا رہے ہیں اور نیک کام میں پہنچے, تو ایسے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اچھا سر, میں السلام علیکم. سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام. سر میں اپنے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے میں فیس کرنا چاہوں اور باہر ملک سے کرنا چاہوں آن لائن, تو یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں, یہ نور فاطمہ بیسیکلی یہ بریل پہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں نا, جو ان کو نظر نہیں آتا ہے, محروم ہوتی ہیں, بصارت سے محروم ہوتے ہیں, ان کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ. اچھا اچھا اچھا, وہ اپنی دوسری بات یہ ہے نا, مجھے امی کے ٹائم سے شوق تھا حفظ کرنے کا. حفظ آپ کر سکتے ہیں آن لائن, آج کل تو بہت آسان ہو گیا. آپ بہت سارے ایسے بنے ہوئے, کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں وقار بھائی اس پہ؟ بہت سارے ایسے ادارے ہیں, جیسے آپ اگر فیس بک پہ ڈالیں گی بھی, سرچ کریں گی کہ آن لائن حفظ کروانے کے انسٹیٹیوشنس, تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, ہو جائے گا انشاءاللہ. آمین آمین آمین, بہت صحیح دعاؤں کا شکریہ جی. اچھا جی, اس کے علاوہ شہزاد کھرل صاحب, ویلکم ٹو شو فرام لیا سے ہیں جناب. السلام علیکم, سلام ٹو آل جناب, سلام کر رہے ہیں لیا سے. فیس بک پہ سر آپ کو اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور لیا ہمارا پنجاب کا ایک شہر ہے. کال لیتے ہیں ایک اور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
शकील भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा शकील भाई, मैं बल्दिया टाउन मेट्रो दिल्ली और मेट्रो रेल साइड से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जी। रियाज मेरा नाम है। मोहम्मद रियाज, मैं आपको प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल किया है। जी जी जी, जो आपको खुश आमदीद कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा जी, मैं वकार यूनुस साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं, और मैं खुद एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, और 4 साल से मेरी नजर चली गई है। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल है और 4 साल हुए बसारत आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे क्या हुआ था? नजर मेरी आस्ते आस्ते वीक होते होते वो एक नाइट ब्लाइंडनेस थी पहले, और आस्ते आस्ते आप दिन की नजर भी कमजोर हो गई है, बल्कि बहुत खत्म हो गई है। तो और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 स्कूलों का सेटअप चला रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी की ये तो बात है। बहुत। जी, मैं कहता हूँ कि इस लिहाज से शेख वकार यूनुस साहब से मेरी खिदमत जो कुछ हो सकती है मैं हाजिर हूँ, और जिस मामले में कोई सपोर्ट कुछ भी हो तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि उनको कारमंद बनाया जाए। ये आपको मैं चाहूंगा वकार साहब अगर अपना आप नंबर बता दें ताकि आपसे रब्ता भी रहे। सर का जाहिर सी बात है, सर जी, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। यार बता दूं नंबर? सर ये अभी आप अपना ये देंगे आपको नंबर, सर आपको नंबर वकार साहब लेते थे, आप जरा नोट कर लीजिएगा प्लीज। है आप कर लेंगे ना? बिल्कुल, मैं रब्ता करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वकार भाई जी, बोलिए। नंबर आप जी आप सुनते रहिए। 0331 0331 जी 811 811 5883। 5883, ठीक है जी जनाब। ये वकार यूनुस साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता कर बहुत सकते अच्छी बात हैं। है। और आगे आखिर में भी इंशाल्लाह ताला इनसे और भी बात करेंगे, और भी तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ब्रेल लैंग्वेज जो है इन बसारत से महरूम अफराद की दवाइयों पे, जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि उस पर खासकर डेट ऑफ एक्सपायरी, मैं असल में ना एक स्टडी कर रहा था जब आपका सर प्रोग्राम करना था, तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं ना। तो मैं मेडिसिन को देख रहा था और मैं डेट ही देख रहा था उसका खुद। तो बड़ी मुश्किल से मुझे खैर डेट मिली, और इतनी बारीक लिखी हुई होती है कि आंखों वालों को नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आप लोग कैसे, अगर एक्सपायर मेडिसिन, मैंने ऐसा भी देखा है एक ही फैमिली में दोनों बसारत से महरूम हैं। बिल्कुल होता है। तो अगर ऐसे हो तो फिर क्या ये मल्टीनेशनल कंपनी है, लोकल कंपनी है, तमाम मेडिसिन की कंपनी है, खासकर मेडिसिन की मैं बात करूंगा, चलें आप मेडिसिन का नाम और एक्सपायरी डेट ये तो ब्रेल कर सकते हैं। ये तो ब्रेल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है हर चीज़ में। बस सिर्फ डिपेंड ये करता है जहाँ हमारे पास एक चीज़ में ऊपर से ऑर्डर आता है और डंडा होता है जिसमें लोग स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, तो वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि किस हद तक स्ट्रिक्टनेस आती है उस पर ये होता है। अभी आप देखेंगे हमारे मुल्क में जितनी भी बाहर के ममालिक की दीगर वो लगी हुई है ना, लिफ्ट लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे बटन्स पर नंबर लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल। अक्सर लिफ्ट में मैं जाता हूँ ना, मेरे साथ होते हैं ड्राइवर या जो मेरे दोस्त होते हैं, वो दिखाने के ना ये देखो ब्रेल में लिखा हुआ है, तो वो लिखे हुए उनमें। तो इस तरीके से अगर एक उसूल हो जाए कि इसके बगैर नहीं होगा, तो फिर वो अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और मैं समझता हूँ अच्छा, कभी आपका इत्तेफाक हुआ, एक बस चलती है, सिंध गवर्नमेंट चला रही है, रेड बस जो कि पीपल्स बस के नाम से मशहूर है। जी। उसमें वो उनके एमडी साहब भी तशरीफ यहाँ लाए थे। वो कहते हैं कि माजूर हों, चाहे वो डेफिनेटली एबल्ड हों, या मसद है कि चाहे ब्लाइंड हो, या तो उनसे एक तो सीट अलहदा रखी गई है उनकी, और प्लस उनसे किराया नहीं लिया जाता। ऐसा है? बिल्कुल सर, ऐसा है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये कि उनको अपने स्टाफ को ट्रेन करने की जरूरत है। जी क्या बताइए? बाज दफा जो है उनके ड्राइवर ट्रेन नहीं होते इस हवाले से। कैसे? उनकी गाड़ी भरी हुई होती है, और अगर नाबीना छड़ी लेके खड़ा हुआ है तो वो बाज दफा, हर कोई नहीं करता लेकिन बाज दफा गाड़ी वो नहीं रोकते हैं। अच्छा। ये हमारे अपने एम्प्लॉइज जो हमारे साथ काम करते थे, कोरंगी से वो आते थे, तो वो जो सीट होती है उस पे कहीं उसको तो नहीं बिठा दिया जाता है जो ब्लाइंड? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बस वो थोड़ा जाहिर सी बात है, ब्लाइंड बंदा है, वो गाड़ी रुकेगी, वो चढ़ेगा आराम से, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हो सकता है इससे आप अगर कोई अपील करना चाहें तो सुनते हैं और बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, वो बड़े एक्शन लेने वाले बंदे हैं और बड़े एनर्जेटिक है माशाल्लाह वो। मैं इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा, उनसे कहूंगा कि प्लीज अपनी स्टाफ को इस हवाले से ट्रेन करें, और लाजमी हर ड्राइवर, हर कंडक्टर जो हो, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए कि नाबीना अफराद के लिए गाड़ी आपने रोकनी है और आराम से रोकनी है। जब तक वो चढ़ ना जाए वो अपनी सीट पे बैठे नहीं, आपने गाड़ी
نہیں چلانی. بالکل ایسا ہی ہے جناب. ہم ایم ڈی سندھ ماس ٹرانسٹ اتھارٹی سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں چونکہ وقار یونس صاحب ہیں, آپ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سٹاف کو یا ان کے دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب یہ بس پیپلز بس سروس آتی ہے جس میں بہت اچھا ہمیں فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہماری شکایت یہ ہے کہ ڈرائیور حضرات اس بس چونکہ بھری بھی ہوتی ہے تو ہمارے لیے روکتے نہیں ہیں, جبکہ وہ جو سیٹ ہوتی ہے وہ اس پہ شاید جو دیکھنے والے ہیں ان کو, جن کو جو کہ بصارت سے محروم نہیں ہے, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو وہ استدعا کی ہے, انہوں نے اپیل کی, اور یہ میں اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس کے لیے چونکہ مجھے یاد ہے جب یہاں پروگرام میں بیٹھے تھے تو بہت ہی کٹسی سے جس طریقے سے جناب کمال دائیو صاحب نے بات کی تھی, تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں اس کو حصہ بنا دوں پروگرام کا کہ جناب اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے کم از کم چاہے وہ کسی بھی معذوری میں مبتلا ہو, ان کے لیے بس کو تھوڑا سا روکنا چاہیے. جی ایک آج کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی اپیل بھی کرنا چاہوں گا اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. جی ضرور. ایک تو یہ جو سندھ بس کا آپ نے ذکر کیا, ان کو بھی کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے دیگر جو بس سروس ہیں ان کو بھی اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے. اور بائکیا کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. بائکیا کے کمپنی ہے, ان کے اس وقت 2-2.5 سال 3 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے پروگرام میں ان کے آئے تھے رفیق ملک صاحب, اور ماشاءاللہ اس دن وہ یہ آنر ہمیں دے گئے تھے کہ اب سے جو ہے بلائنڈ پرسنس کے جو آپ لوگ رجسٹر کروا دیں گے ہمارے پاس ان کا نمبر جو بائکیا پہ یوز ہوتا ہے تو ان کو 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا. چلے جی, یہ تو دیٹس گڈ یار. ماشاءاللہ آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل الحمدللہ. شروع میں تھوڑے سے اس میں ایشوز آئے, لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا اس کو, اور اپنی بات پہ پورے ہوتے رہے. اور اب بھی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اس کوڈ کو رینیو کروایا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ جتنے بھی بلائنڈ اس میں رجسٹرڈ ہیں کراچی بھر میں ان کو بائکیا پر آنے جانے میں 20% ڈسکاؤنٹ. چلے جی, ویسے ہم ہمیشہ کبھی برانڈ کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کمرشل نہیں پروگرام کرتے, لیکن جو برانڈ یا کوئی بھی کمپنی کسی کو اس طرح فیسلٹیٹ کرے گی, اور میں سمجھتا ہوں بائکیا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, چونکہ وقار یونس کی بات کر رہے ہیں تو 100% یہ بات ٹھیک ہوگی کہ جناب 20% ڈسکاؤنٹ بائکیا پہ جو نابینا حضرات ہیں, بصارت سے محروم ہیں, ان کو دیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر بھی اگر کوئی اس طرح کے جو معذور ہو, ڈیفینیٹلی ایبلڈ کا اگر کوئی ایشو ہو تو اس پہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے. کال لیتے ہیں, کافی دیر سے کالز آ رہی ہیں, سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اختر میں کورنگی ڈائی سے. جی اختر صاحب, یہ جو ہمارے بھائی ریڈیو بند کر لیجیے. پہلے بھی پروگرام میں آئے نا یہ. جی ادھر آ چکے, ریڈیو بند کر دیجیے, آپ کا ریڈیو ساتھ ہوں. آپ ریڈیو بند کر دیجیے, اب بات کیجیے. ریڈیو بند ہے میرا. تو پھر یہ آواز بہت شور ہو رہا ہے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. دوبارہ کرتا ہوں کوشش. جی پلیز. جی اختر صاحب تھے کورنگی سے, لیکن چونکہ آواز ساؤنڈ کا یہاں مسئلہ چل رہا تھا تو ڈیفینیٹلی کچھ پرابلم ہوتی ہے چونکہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے شکیل؟ میں ٹھیک ٹھاک. پرویز صاحب دی گریٹ, کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ پہچان سے خوب ہے آپ. اچھا وقار, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا جی سر کہ آپ نے جو ڈگری حاصل کی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان میں, تھوڑی بات سے کرنی ہے. کہاں ساؤتھ افریقہ سے کی تھی؟ جی ساؤتھ افریقہ سے کی تھی. اچھا, تو وہاں وہ کیا گریجویشن تھا, کیا تھا؟ ماسٹرز کی ڈگری تھی. اوف اللہ. سن لیں سر, پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کو آبجیکشن لگا دیا کہ یو آر ان پاکستان ایکول ٹو میٹرک. سوری سر, ریپیٹ کیجیے گا. مطلب اس کو پاکستانی ڈگری ان پاکستانیوں نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ بس سر ان کا یہاں سے برطانیہ جائے یا برطانیہ سے اطلاع کر کے آئے تو وہ ایڈوکیسی کہلاتی ہے. کہنا تھا کہ پاکستانی ایجوکیشن منسٹر نے کیا آبجیکشن لگایا ذرا مجھے بتائیے. پرویز صاحب بیسیکلی ساؤتھ افریقہ کی جو ڈگری ہے نا, وقار صاحب بتا رہے ہیں کہ ریکگنائز نہیں ہے, اور سیکنڈلی سب سے بڑی بات ہے انہوں نے جو میٹرک کیا تھا نا پاکستان سے,
اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ جو یہاں کا میٹرک ہے نا بس وہ ایکسیپٹیبل ہے، جبکہ ان کے میں پروگرام میں گیا ہوں یہ مسلسل ماشاءاللہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، عربی میں اور قرآن شریف کے اوپر پرویز صاحب یہ بہت ہی بہت ہیوج قسم کا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کام کرتے ہیں. مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں وقار سے کہ وقار صاحب مجھے یہ بتائیں کیا ساؤتھ افریقہ کی ڈگریز جو ہے وہ دنیا میں ویلڈ نہیں ہے، یہ وجہ کیا؟ دنیا میں تو آئی ڈونٹ نو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کا کیا کرائٹیریا ہے، لیکن میرے خیال سے پاکستان میں چونکہ وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم یہاں پر اس کو وہ نہیں کر سکتے. ایچ ایس سی کرتے ہیں، بہت افسوس ہے، بہت افسوس. ایچ ایس سی کرے گا پرویز صاحب اس کو. میری اپروچ اس وقت جرمن چانسلر سے ہوتی تو میں ان سے اپیل کرتا کہ تمام کی ایجوکیشن ایکول ہونی چاہیے، اور یہ کوئی بہت ہی بڑی ناانصافی ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس چھوٹے اللہ حافظ کرتا. چلے سر بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. پرویز صاحب تھے، ڈیفینیٹلی سی بات ہے جب انسان خود تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کو جب کہیں تعلیم میں کہیں تھوڑی سی بھی گزن لگتی ہے، کچھ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو اس چیز کا برا لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور واقعی میں خود بھی آج بڑا سرپرائز ہوں کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. بات کرتے جی ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اختر بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں شکیل صاحب، میں ظفر بات کر رہا ہوں. جی ظفر، سوری سر. جی ظفر صاحب، اصل میں ایک کال ابھی ڈسکنیکٹ ہوئی، میں سمجھا شاید وہی ملا لی ہے. جی بولیے. آ جائے آج تو ان کا میری کال آنے کا. جی بات کیجیے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شکیل صاحب، آپ کا بڑی بڑی شخصیات سے ملواتے ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب وقار صاحب، میری بہت قسمت یہ جو میری آپ سے بات ہو رہی ہے، اور آپ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے مددگار کام کرتے ہیں. جزاک اللہ سر. بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے سر، آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. ہمارے شکیل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی اور ترقی دے آپ لوگوں کو. آمین. آپ نیکی کام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اتنی خوبصورت تکلیف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 70 گنا آپ کی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے، جیسے آپ نے کہا ٹریفک پولیس سے چاہے کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت تکلیف ہے، اگر کسی چیز کی معذوری سے ہے نا، میں بس میں بھی سفر کرتا ہوں، میرے کو اتفاق ہوتا ہے تو میں تھوڑے ابھی سیٹ ایسا دے دیتا ہوں. جی اچھی بات ہے. یہ تو دیکھیں انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو اللہ کی اتنی پیاری بنائی گی مخلوق ہے، تو ہمیں اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہم ہاتھ پیروں پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تو ہم کیوں نہیں کسی کے کام. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ جی. جناب بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر میرے پاس فیس بک پہ بھی کافی سارے میسیجز ہیں اور کالز بھی ہیں. وقار یونس بیٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ کال آ رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم مزید بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جنت بھائی بھی بات کر رہے. جی نور جنت، کیا کہیں گی؟ میں ٹاپک میں سنا بھی سو کے اٹھی ہوں، تو آپ آرام سے تھوڑی دیر کے لیے آپ ریڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد کال کر لیتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا. وقار یونس صاحب ہیں اور آپ بصارت سے تو پھر آپ ریڈیو سن لیں، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کوئی سگنل ایشو ہوگا. ریڈیو سن لیں تھوڑا سا 2-4 منٹ کے لیے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے. بہت شکریہ جی. جی اسی طریقے سے فیس بک پر ہیں جی سنجیدہ ارشد صاحب ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں جی. بہت شکریہ جی آپ کا بھی، جزاک اللہ. اس کے علاوہ دانش مغری صاحب ہیں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم شکیل بھائی، بہت اچھا کر رہے ہیں اور سر کو میرا بہت سلام. جناب آپ کے لیے سلام ہے. اور بھی بہت سارے میسیج ہیں لیکن چونکہ میں ادھر تھوڑا سا کالز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب، کون سا؟ سر زبیر بات کر رہا ہوں. جی زبیر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی زبیر صاحب بات کیجیے. مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی. ہاں سر، میرے کو تو آنکھوں کا معذور ہوں نا. آپ بصارت سے محروم ہیں؟ جی.
اچھا کب سے بچپن سے یا بعد میں؟ نہیں بچپن سے نہیں, یہ تقریباً 5-6 سال سے. 5-6 ابھی عمر سے نظر میری ختم ہوتی تھی بالکل, ابھی سمجھ 4 آنے کی نظر بقا رہی تھی. نہیں تو آپ کی ایج کیا ہے ابھی؟ میری بھی یہیں سے 42 سال. 42 سال ہے, اوکے. تو شادی شدہ ہے؟ جی سر شادی شدہ ہوں, بچے بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اچانک پہلے میری نظر دن رات میں خراب تھی نا. اچھا ٹھیک ہے. تو دن میں صحیح تھی. اچھا پھر میں نے آپریشن کروایا تھا خدمت سے, اس کے بعد میری نظر بالکل خراب ہو گئی, دونوں آنکھوں کی خراب ہو گئی. ابھی کیا کرتے ہیں آپ؟ دوسری بات یہ کہہ رہا تھا, ابھی کیا کر دوسری بات ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا سر. میرے پاس سیاسی کارڈ بنا ہوا ہے معذوری کا, اور میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے نا. تو سرٹیفکیٹ بنایا تھا تو کہتے کہ گورنمنٹ آپ کے مزدوروں کو جو ہے نا فنڈ دے گی نا. تو میں 3-4 دفعہ گیا تھا نا معلومات کرنے کے لیے, تو پیسے آتے نہیں نہ کچھ ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, یہ تھوڑا مہمان صاحب کو پتا لگے اس کے بارے میں. تو چلیں آپ سنتے رہیے گا ریڈیو, آپ کو بتاتے ہیں وقار صاحب, آپ ریڈیو سنیے گا. جی وقار صاحب کیا کہنا؟ مجھے نہیں پتا ان کو کس نے مس گائیڈ کیا ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال گورنمنٹ کوئی ایسے ہی فنڈ دیتی ہے. ہاں وہ جو بے نظیر انکم وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن خاص طور پر معذوروں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ نہیں کیا ہوا. آج کل جابس اگر مل بھی رہی بہت سارے نابیناؤں کو دھرنا کرنے کے بعد اور سی ایم ہاؤس کے سامنے کھڑے رہ کے پولیس والوں کی لاٹھیاں کھانے کے بعد, تو وہ بھی پہلے اسکیل پہ مل رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی ان میں ماسٹرز کیے ہوئے اور جو ہے نا انٹر کیے ہوئے سب برابر ہیں. ماسٹرز کیے ہوئے لوگوں کو نائب کاسب کی جاب جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. تو میں افسوس ہی کر سکتے ہیں اس بات پہ, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے. بٹ آپ رابطہ کریں مجھ سے انشاءاللہ, آخر میں نمبر دیکھ کے سن کے میرا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں میں شکیل صاحب کی اس سے کہ ہمارا کام نابینا لوگوں کو تعلیم دینا ہے, تربیت دینا ہے, گائیڈ کرنا ہے, ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. میرا اپنا ادارہ کسی قسم کی کوئی پیسوں سے یا راشن سے مدد نہیں کرتا ہے نابینا لوگوں کی. ہمارا کام ان کو ٹرین کرنا اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, نہ کہ دوسروں کا محتاج بنانا. آپ بیسیکلی بھیک مانگنے کی طرف نہیں لے کے جاتے, بلکہ ان کو کہتے ہیں مچھلی پکڑنا, کیا وہ اگزامپل دیتے ہیں نا جی, کہ بجائے انسان کے وہ کرے مچھلی پکڑنا سکھا دیں. جب مچھلی پکڑنا سیکھ جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اپنے اندر سے نکال دیں کہ جناب کوئی گورنمنٹ یا کوئی آپ کی مدد کرے گا, کیونکہ آپ کے پاس وہ ایبلٹیز ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو جانتا ہوں, آئی تھنک 3rd ایئر 4th ایئر میں تھی, شاید آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بلائنڈ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے MBBS کیا, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا, اور اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ وہ بہت بڑا نام ہے آج پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ان کو جانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اپنے آپ کو معذور نہ بنائیں پلیز. اور یہ کال لیتے ہیں, سنتے ہیں کیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر صاحب کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. انیس الرحمان کر رہا ہوں. جی انیس الرحمان صاحب کیا کہیں گے سر؟ وقار یونس صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیے شکیر صاحب؟ کوئی میرے پاس الفاظ نہیں کہنے کے لیے, میں کیسے آپ کی تعریف کروں یا کیسے وقار یونس صاحب کی تعریف کروں. میں حیران ہوں اس بارے میں کہ کیا کہوں آپ لوگوں کو. چلیں سر, اللہ تعالیٰ یہی الفاظ کافی ہمارے لیے. اچھا گزارش یہ تھی کہ ابھی وقار یونس صاحب نے قرآن شریف کا ذکر کیا ہے. جی جی جی. میں خود بلائنڈ ہوں, میں چاہتا ہوں, میں نے خود قرآن شریف ریویو کیا ہے جی ماشاءاللہ, بلائنڈ ہونے کی وجہ سے رہ گیا. ٹھیک ہے, رہ گیا میرا قرآن شریف. میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن شریف دوبارہ یوز کروں, تو اس سلسلے میں میری رہنمائی کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے آپ کس ایریا میں رہتے ہیں؟ جی میں شیرشاہ میں رہتا ہوں. شیرشاہ کی طرف رہتے ہیں. چلے میں وقار یونس ابھی آپ کو بتائیں گے, اور کوشش کیجئے گا کہ میں آخری جو 5 منٹ ہوں گے نا اس میں ان کی اپنی ایسوسیشن جو کام کرتی ہے پلس ان کے نمبر, وہ تمام چیزیں دیں گے. اگر آپ خود نوٹ کر سکتے نوٹ کریں, نہیں تو کسی سے کہیے گا نمبر ضرور نوٹ کریں ان کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, دعاؤں کی آپ کو. آمین. جی وقار بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں بالکل حفظ مکمل ان کا ہو سکتا ہے,
اب یہ ان سے بات کرے پتہ چلے کہ ان کی ایج کیا ہے, کیا کرتے ہیں, انہوں نے بریل سسٹم سیکھا ہوا یا نہیں, تو ہم بریل سسٹم ان کو سکھا دیں گے اگر بہت زیادہ ایجڈ نہیں ہے تو, کیونکہ بہت زیادہ ایج ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کی فیلنگ اسکلز وہ نہیں رہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈاٹس کو ریکگنائز کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں, اور انشاءاللہ اگر یہ بریل سے سیکھ سکتے ہیں تو بالکل ان کو یا تو ان کی اپنے علاقے میں, نہیں تو پھر انشاءاللہ آن لائن کلاس کا حصہ بنا دیں گے. ہماری قرآن کی آن لائن کلاسز بھی ہیں, اور پاکستان ورسز 70 اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آج ہمارے پاس آن لائن قرآن کلاس کا حصہ ہیں. چلیے جی ماشاءاللہ. عابد امیر ہیں جی فیس بک پہ, کہہ رہے ہیں شکیل بھائی میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کے چوکیدار کے بیٹے کی آنکھیں چلی گئیں. انہوں نے بتایا رات بھر موبائل دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا, تو مستقبل میں کتنے نابینا لوگ مل سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے سر یہ, تو میں تو اس کا کیا جواب دوں گا. وقار بھائی کوئی جواب ہے اس کا تو بتائیے. ایکچولی موبائل دیکھنے سے آئی سائٹ کے ایشوز ہمارے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوال نشان ہے کہ کس حد تک بڑھ سکتے ہیں بلائنڈ, لیکن لازمی بڑھ ہی رہے ہیں ان ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ اس کی جو شعائیں ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آنکھوں کو. بالکل ایسے ہی جی. کال لیتے ہیں پھر بات آگے کرتے ہیں جی. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں وزیر احمد بات کر رہا ہوں, کراچی پپری علمہ بنی کالونی سے. جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں یہ کہنا چاہوں گا, تو آج کل کچھ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر آپ کو, تو آج ٹھنڈ اتنی نہیں ہے. باقی نابینا افراد کے لیے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ تو انہوں کو ڈسپلن کوٹا دی جائے, اور کوئی پڑھائی کر رہے ہیں تو انہوں سے کوئی کتنی ریڈ کرنے کے لیے, پڑھائی کرنے کے لیے سامان وغیرہ نہیں ہے, انہوں کو پرفارم کیا جائے. آپ ابھی پروگرام ضرور سنیے گا, اس کے بارے میں آپ کی ہیلپ یہ اچھی کر سکتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے, تو آپ کی ہیلپ انشاءاللہ تعالیٰ وقار یونس آپ کو بتا دیں گے. باقی کوٹا ہے وہ حکومت جتنی بھی آتی ہے ان کا ہے, کیونکہ یہ ابھی تک مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ ایکٹ ہے شاید, اور اس کا بل بھی شاید ابھی تک پاس نہیں ہوا تھا. ایکٹ تھا میرا جہاں تک میں نے سنا تھا ایک مرتبہ, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو بالکل صحیح ہے جناب, ابھی آپ پروگرام سنتے رہیے گا اور تیار رکھیے گا پین قلم یا موبائل, تاکہ آپ کو جب وقار یونس نمبر بتائیں تو نوٹ کر لیجیے گا. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اس کے علاوہ جی محمد راشد ہے جی. وقار صاحب آپ سے ان کا سوال ہے, اے بلائنڈ پرسن اسپریڈنگ دا لائٹ آف دا قرآن ٹو بلائنڈ لائف اینڈ چلڈرن. یہ انہوں نے لکھا ہے جی آپ کے لیے. کوئی سوال تو نہیں ہے, بس ایک انہوں نے بات کر دی ہے آپ سے, بس میں سوال ہی سمجھا, لیکن جب میں نے پڑھا ہے تو وہ ایک بات کر دی. وقار بھائی, انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی نے آپ کی زندگی میں آسانی کی ہوگی, تو اسپیشل لوگوں کے لیے ایسا کچھ ہوا ہے جی آپ کی زندگی میں آسانی آئی؟ بلائنڈ پرسنس کے لیے ہے, اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں, بہت ساری چینجنگ آئی ہیں, اور اس چیز کے مختلف کورسز بھی ہو رہے ہیں. تو جو لوگ کمپیوٹر کی فیلڈ سے وابستہ ہیں بالکل رابطہ کریں, اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں, اور اس سے آپ باقی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. نعیم حیدر صاحب ہے, سلام ٹو آل جی. وعلیکم السلام جی. کال لیتے ہیں, سنتے ہیں کیا کریں جی. کال چلیں ڈسکنیکٹ ہوگی, کافی ساری کالز تو میں اٹھا لے بھی نہیں سکا ہوں, کالز بہت ہیں ماشاءاللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم شکیل بھائی. جی وعلیکم السلام جناب. وقار یونس صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام. وقار یونس صاحب بلائنڈ کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو ترقی دے. آمین. اور ایسے ہی کام کرتے رہیں, اور جو لوگوں کی مدد کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. آمین آمین آمین. اور انہوں نے جو پڑھائی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی میں اور ترقی دے. جزاک اللہ جی. آمین. بلائنڈ لوگوں کی ایسی مدد کرتے رہیں, معذوروں کی. بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل. چلے بہت شکریہ سر. میں اس ان کے ساتھ ہوں. جزاک اللہ جی. چلیے جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی. اچھا میرا ایک سوال ہے, کیونکہ کالز بھی آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ہیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ کی آرگنائزیشن اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کو فنڈ بھی نہیں مل رہا آج کل, اور فنڈ نہ ملنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو دفتر ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے بند پڑا ہے, ٹھیک ہے جی. جب میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ کے دفتر سے پتہ چلا کہ جناب دفتر بند ہے, کیونکہ ملازمین کی سیلریاں نہیں دی جا رہی, اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی رک گیا ہے. بالکل سر. کیسے مینیج کریں گے آپ اس کو؟ سر بس اللہ کے آسے پہ چل رہے ہیں, اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں
کہ کہیں سے فنڈ اویلیبل. بات کیجیے, آپ بتائیے, اپیل کیجیے, جو سنتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, کسی سے اپیل کریں. کوئی اللہ کا بشر ایسا ہو کہ جس کو یہ بات اس کے دل پہ اتر جائے کہ یہاں چلتے پھرتے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, نہ وہ بلائنڈ ہوتے ہیں, نہ معذور ہوتے ہیں, جعلی بنے ہوئے وہ آپ سے لے جاتے ہیں, زکوٰۃ لے جاتے ہیں, خیرات لے جاتے ہیں, عطیات لے جاتے ہیں, لیکن وہ جو قرآن کو عام کر رہے ہیں, بریل میں قرآن کو عام کر رہے ہیں, جہاں بلائنڈ کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, جہاں وہ ان کی تعلیم, ان کے فیوچر پہ کام کر رہے ہیں, بجائے ان کو نابینا بنا کر مارکیٹ میں پیش کرنے کے, بلکہ ان کو کارآمد بنانے پہ کام کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کی کس طرح مدد کی جائے؟ وقار بتائیے اب آپ. سر جی الحمدللہ, جیسے میں نے بتایا, ہم قرآن نہ صرف ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں بلکہ قرآن کو پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. آن لائن قرآن کلاسز ہیں ہماری, یہاں 70 بچے پورے پاکستان سے پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. کراچی کے 10 علاقے میں ایسے نابینا عالم یا حافظ ہیں جو پہلے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہار مان کے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ اپنے علاقے کے نابینا بچوں کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ, جس میں بلدیہ, لیاری, اورنگی ٹاؤن, سرجانی, ڈالمیا, سبزی منڈی, لادی, یہ سارے علاقے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ مدرسے کے بچوں کو جن کو بالکل نیگلیکٹ کیا جاتا تھا, ان کو الحمدللہ ان پہ کام کرنا شروع کیا گیا ہے, اور ان کو اپنے پیروں پہ, ٹھیک ہے الحمدللہ وہ دین سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ سیکھنے کے بعد ان کو کہیں جاب نہیں دی جاتی تھی. صحیح ہے, 100 میں سے 2 لوگوں کو مشکل سے ملتی ہوگی. بالکل صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کی لیے بھی ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے, اور وہ سیکھ رہے ہیں موبائل, کمپیوٹر وغیرہ ساری چیزیں ماشاءاللہ. اور میں خود ایک ایسے نابینا کو جانتا ہوں, ان کو 8 سال پہلے میں نے بریل سکھانا شروع کی تھی, اور انہوں نے بریل سیکھی, لیکن بریل سے تو نہیں, لیکن وہ جو کانفیڈنٹ اس وقت ان کو ملا, اس سے الحمدللہ وہ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے 17 گریڈ کی جاب کے لیے اپلائی کیا, کہ وہ عالم تھے, اور ماشاءاللہ آج وہ 17 گریڈ کی جاب ان کو ایک ایجوکیشن پرائمری اسکول میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کو 17 گریڈ کی جاب مل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آئیں, ہمارا آفس دیکھیں, ہمارا کام دیکھیں, اور انشاءاللہ کسی قسم کے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اب تک کوئی ہیلپ نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ کو کئی موقعوں پہ گورنمنٹ کو بھی اسسٹ کیا ہے. گورنمنٹ کے لیے میں بالکل وہ نہیں کروں گا کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو بریل میں کنورٹ کر کے دی. اچھا ماشاءاللہ. اور آج وہ ان کے ادارے میں وہ پریس جو 8 سال پہلے لگا تھا 1.5 کروڑ روپے کا, آج وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے ان بکس کو پرنٹ کرنے کے لیے. تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے, آلدو مجھے 1 روپیہ اس حوالے سے نہیں مل چکا, لیکن میرے لیے بہت خوشی کی بات اس لیے ہے کہ وہ نابینا بچے جن کے لیے ہم نے محنت کی, آج وہ بکس ان کو ملیں گی. اچھا, لیکن اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کم از کم اس ٹیکسٹ بک بورڈ جو بنا ہوا ہے اس میں آپ جیسے لوگوں کو وہ لے لیتے تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا, کہ کم از کم فیوچر کے لیے بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں. دیکھیں آج بھی تو آپ نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں نا. بالکل, ہم نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ مدارس کے بچوں پہ کام کرنے والا ہمارا پہلا ادارہ ہے. الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پرانے ہو یا نئے ہوں جنہوں نے ریگولر بیس پہ پچھلے 5 سال سے ہر 3 مہینے بعد ہمارا ادارہ بریل میں نیا میگزین شائع کرتا ہے بریل میں بچوں کے لیے. اچھا وقار بھائی, ایک چیز اور ہے میری, چونکہ میں ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور جو لوکل کمپنی ہیں, بینکس ہیں, اور یہ سب کا ایک فنڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں CSR. جی ٹھیک ہے, CSR کا فنڈ بہت ہوتا ہے اور یہ ان کو لازمی طور پر دینا ہوتا ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کمپنی ہے یا یہ ادارے, یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہ آپ سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ سر آپ تو نظر آتے ہیں مارکیٹ میں. بالکل سر, آئی ڈونٹ نو کہ وہ فنڈ کہاں جاتا ہے, کیونکہ ہم ہر سال رمضان سے 2-3 مہینے پہلے بہت ساری کمپنیز کو, ایک کو نہیں بہت ساری کمپنیز کو لیٹرز لکھتے بھی ہیں, اور کسی بھی کمپنی کی طرف سے ہمیں رسپانس نہیں ملتا سوائے 1-2 کمپنی کے جو ہمارے 4-5 سال سے الحمدللہ ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ اسسٹ کرتے ہیں. کریے, اپیل کیجیے, آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اس ٹائم, اپیل کریں, شاید کوئی سن لے. میں بالکل جو بینکس ہیں, خاص طور پہ بڑے بینکس ہیں ماشاءاللہ, ان سب سے اپیل کروں گا. میزان بینک بھی ہے, HBL بھی ہیں, دیگر بینکس بھی ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, کمپنیز ہیں کہ دیکھیں آئیں, آپ دیکھیں اگر ہمارے کام میں, میں کہتا ہوں ہمارے کو فنڈ نہ دیں جب تک آپ خود سیٹسفائی نہ ہو. کیا بات ہے. آئیں دیکھیں میرا دفتر دیکھیں, میرا آفس دیکھیں, کام دیکھیں. اگر آپ کو 1% بھی اس میں اگر شکایت نظر آئے تو نہ دیں فنڈ.
बड़ी बात है जनाब, ये तो वही बात होगी कि दूध में अगर मिलावट मिले तो दूध मत खरीदिएगा। तो बात इतनी सी है कि खुलकर एक वकार यूनुस ने आप चैलेंज किया है कि जनाब अगर आप समझते हैं कि इनका इदारा जिसका नाम है ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान, अगर वो आपको नजर आता है कि वो काम नहीं करता तो बेशक आप फंड मत दीजिए। इसकी एक वजह मैं बताऊं, मैंने आपको शुरू में बताया कि 2018 में हमने सोचा था कि हम 20 कुरान हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी बताया था। अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड लोगों की, अलफित्रा फाउंडेशन के नाम से, और मैं बिल्कुल आज की तो उनका नाम भी लेना चाहूंगा जी जरूर, कि वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल कुरान के पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और उन पेपर्स की मदद से हम अब महीने में 50 कुरान प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कुरान, एक कुरान की कॉस्ट 8,000 रुपए है, 20 कुरान प्रोवाइड कर रहे थे, आज वो हम 50 कुरान प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अब आगे इशू आता है, कुरान तो आपके प्रिंट हो सकते हैं लेकिन ऑफिस का खर्चा भी तो है ना, ऑफिस का रेंट है, स्टाफ की सैलरीज हैं, बिजली का बिल है, सारी चीजें हैं। तो सिर्फ वो ना होने की वजह से, स्टाफ की सैलरी ना होने की वजह से मैंने अपने स्टाफ से एक्सक्यूज कर लिया 1 नवंबर से कि सॉरी आई डोंट हैव सफिशिएंट। आपसे कैसे राब्ता किया जाए? नंबर दीजिए, स्लो नंबर अपना बताइए, आस्ते आस्ते, ताकि लोग नोट कर सकें। 0 जी जी बताते। 331 0331 811 811 5883 5883। जनाब ये नंबर है वकार यूनुस का, आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपके सामने, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे भी फीडबैक दीजिएगा, इसके अलावा हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। सेकेंडली आप इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ब्लाइंड पर जितना काम इस वक्त वकार यूनुस और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है मुझे कहीं नज़र नहीं आता, और इसीलिए घूम फिर कर मेरी जो सुई होती है वो अटकती है वकार यूनुस पे कि इन्हीं को लेकर बैठे, इन्हीं से बात करें, ताकि जो कुरान शरीफ पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप हमेशा, आप और हम मदद करते हैं, कुरान लेकर किसी ना किसी को देते हैं, तो आप कम से कम इस मद में भी इनकी मदद कर सकते हैं कि 4 कुरान, 3 कुरान, 2-5 कुरान की एक जो भी हदिया होता है वो देकर, ताकि ये उन ब्लाइंड बच्चों की मदद कर सके। आप और हम मिलकर इस माशरे को अच्छा कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए जज्बे के साथ, एक नए इशू के साथ हाजिर होंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।